अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको आज के अपने इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में हम एक बहुत संजीदा, अहम और नाजुक मौजू के हवाले से बात करेंगे, जो है चाइल्ड मैरिजेस एंड फोर्स कन्वर्जन्स, यानी कम उम्री में शादी और ज़बरदस्ती का मज़हब को तब्दील करना, उसके कवानीन और सोशल कंसिडरेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर बेनज़ीर जतोई। मिस बेनज़ीर जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हैं और उन्होंने बच्चों, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बहुत नुमाया काम किया है। सो अस्सलाम वालेकुम मिस बेनज़ीर। Walaikum salam. Thank you so much for having me. थैंक यू। सो आपसे मैं पहला सवाल करूँगी चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। तो अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि हमारा यहाँ क्या कवानीन मौजूद हैं चाइल्ड मैरिज के हवाले से, और अगर स्पेसिफिकली आप ये बयान करें कि लीगल एज क्या है पाकिस्तान में शादी करने की? अच्छा, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट एक कानून है जो 1929 का बना हुआ है। उसमें चेंजेस ऐसे आई हैं कि आप पनिशमेंट इंक्रीज हुई है, या जो फाइन है वो इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। लेकिन जो बेसिक कानून पूरे मुल्क में एक्सेप्ट सिंध का जो प्रोविंस है उसमें नहीं, बाकी प्रोविंसेस में 1929 की एक्ट अप्लाई होती है। उसका फॉर्मल टाइटल है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, और उसमें ये है कि बेसिक एज फॉर बॉयज, सो लड़कों की जो एज है शादी करने की वो 18 साल की है और लड़कियों की 16 इयर्स की है। ये कानून हिस्सा इस कानून का है। इस कानून में एक्चुअली इतना हमारे कानून में कुछ एज इन्फोर्समेंट नहीं है। ये एक्चुअली एक अवेयरनेस किस्म का एक लॉ है, एक कंफ्यूजिंग लॉ है कि आपको सिर्फ ये बताया गया है कि 18 है लड़कों की एज और लड़कियों की 16 है। सो ये केपी में, पंजाब में, कैपिटल इस्लामाबाद ICT में अप्लाई होता है और बलूचिस्तान में। सिंध में उन्होंने ये लॉ चेंज किया था। ये उधर सिंध में दोनों लड़की और लड़के की उम्र 18 साल की है शादी की। सही। तो जैसे कि इन्होंने एज तो लिख दी है कानून में, और जैसे कि आपने कहा कि सिंध में डिफरेंट है, बाकी तमाम सूबों में डिफरेंट है। तो बहुत मर्तबा ये होता है कि अगर निकाह हो रहा होता है एक लड़का या लड़की का, अगर हम किसी रूरल इलाके की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह की चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, तो बहुत मर्तबा जो मौलवी साहब होते हैं, जो काज़ी होते हैं, वो वेरीफाई भी नहीं करते एज, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते इन बच्चों के। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि जो हमारे पास कवानीन मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और जैसे आपने कहा इन्फोर्समेंट का एक अमल है जो कि मुश्किल में आ सकता है, जो कि नहीं हो सकता बेसिकली, उसमें आप उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपका कानून वीक है इन द सेंस कि आप एक शादी अगर हो जाती है छोटे बच्चों की, लड़का भी हो लड़की भी हो, या सिर्फ एक में से उम्र कम हो, तो आप उस शादी को नल एंड वॉइड नहीं करते इस लॉ के थ्रू। सिंध का जो लॉ है जिसमें उन्होंने उम्र इंक्रीज की है, फिर भी आप नल एंड वॉइड शादी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, गैप है लॉ में, क्योंकि आप उसको खत्म नहीं कर रहे, तो आप उस शादी के साथ करेंगे क्या? और सोसाइटी की, अपने मुआशरे को देख के आप एक घर को तोड़ सकते हैं। एक लड़की को जो चली गई है रुखसती करके एक और घर में, उसके माँ बाप उसको वापस चाहेंगे कि वो, और अगर बच्चे हो जाएं उस शादी में तो उसमें और ज्यादा एक मुश्किलात पैदा होती है। एक तो ये कानून का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। दूसरा, आपने खुद कहा, और पंजाब में उन्होंने 2016 या 2015 का जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी, उसमें उन्होंने पेनल्टी इंक्रीज की है कि अगर कोई शादी करता है एक एक लड़की के साथ जो 16 साल से कम उम्र की है, कि उसमें पेनल्टी इंक्रीज हुई है। और माँ बाप अगर एक बच्ची की करते हैं तो उनके लिए भी, और जो अगर मौलवी या काजी वो भी, तो उनके लिए भी पेनल्टी और फाइन का इंक्रीज हुआ है और बताया गया है।
لیکن پنجاب کے اگر وکیلوں کے ساتھ ہم بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور آپ نے بھی یہ بات کی، وہ یہ ہے کہ آپ پروف کیسے کرتے ہیں ایک لڑکی کی عمر کا، کیونکہ قانون میں یہ بھی کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ انلیس یہ ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ان کو ایج کا نہیں پتا تھا. تو میں اگر آپ کو صرف پڑھ لوں تھوڑا سا یہاں سے پنشمنٹ پہ جب ہم سیکشن 5 کی جب بات کرتے ہیں، پنشمنٹ آف solemnizing a child marriage، کہ whoever performs a child marriage shall be punishable with 6 months and a fine of 50,000 rupees. تو انکریز یہ کرتے رہتے ہیں، اس کو پنشمنٹ کو انکریز ہوتی رہتی ہے امینڈمنٹس کے ساتھ، unless، اب یہ ہے caveat، unless he proves that he had reason to believe that marriage was not a child marriage. اب یہ ایک ہے لوپ ہول جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پروف نہیں ہو. آپ کے پاس نہ بے فارم ہوتا ہے، آفن اکثر بے فارم نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ تو 18 سال کی عمر سے پہلے بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو قانون کا ایک حصہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، سم کارڈ بھی لیتے ہیں، نادرا کا بھی کارڈ بنواتے ہیں، آئی ڈی کارڈ CNIC جس کو کہتے ہیں. تو اس سے پہلے تو آپ آئی ڈی کارڈ وہ چیک ہی نہیں کر سکتے. صرف ایک ہے کہ آپ ایک میڈیکل ایگزامینیشن کے تھرو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں فرام دا سائز آف دا بونز ایکسیٹرا کہ عمر کیا ہے یا کس ایج بریکٹ میں وہ لائے کرتا ہے، عمر کیا ہو سکتی ہے. تو وہ اس کا پروسیس تو صرف وہ ہو سکتا ہے کہ قانون وہ آپ ایک کورٹ کے سامنے جائیں گے عدالت میں، پھر جج آرڈر کرتا ہے کہ یہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو بچی کی، پھر ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ایک عمر کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے لیگل یا امپلیمنٹیشن کا بھی، اور لا کا جو اپنا سبسٹینٹیو لا کا جو ایک لوپ ہول ہے. لیکن امپلیمنٹیشن صرف لا کے اس میں کنفائن نہ کریں، یا اس کی صرف ایک کم نظر یا چھوٹی لینس سے نہ دیکھیں، کیونکہ قانون اور جو سوسائٹی کا جو لنک ہے وہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. لا میکر بھی پارلیمنٹ میں بھول جاتے ہیں، پریکٹیشنرز جیسے میں آپ ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، یا ایڈوکیٹس یا ایکٹیوسٹ ہیں تو ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. ایک ہمارے لیے ایک بہت آسان چیز بن گئی ہے کہ قانون کو ہم چاہتے ہیں کہ قانون ایک کیٹلسٹ بن جائے سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے، اور ہوتا ہے، قانون ہے کیٹلسٹ فار چینج. لیکن ایک اور بھی پاورفل کیٹلسٹ ہے کہ سوسائٹی لا کو چینج کرے، قانون کو چینج کرے. آپ کو معاشرہ کی جو تھنکنگ ہے، اور ہماری ایک مسئلہ چائلڈ میرج میں یہ ہے کہ کم عمری کی شادی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی جو ایک سوچ ہے اس کو اور قانون کو ہم نے ابھی لنک نہیں کیا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون ہمارے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ کم عمری کی شادی کو بدلے گا. اور یہ آپ کا ایکچولی ایک بہت ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے، کیونکہ جو ہیلتھ کانسیکوینسز کم عمری کی شادی کے ہیں وہ ایکچولی زیادہ ضروری ہیں ان کو اس اینگل سے دیکھنا. اور قانون کو ہیلتھ اور قانون کو اکٹھا دیکھ کے کم عمری کی شادی کو ٹیکل کرنا چاہیے تھرو پالیسی اینڈ تھرو لا. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل ہم ایسپیکٹ سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اور صرف قانون پہ ریلائی نہیں کر سکتے اگر ہمیں واقعی میں چاہتے ہیں کہ ایک ریفارم آئے. تو اور بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پیرنٹس اگر چائلڈ میرج ہو بھی جاتی ہے تو اگر پیرنٹس کے کوئی رشتہ دار ہیں جو کہ اس کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر پیرنٹس ہی رپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا لڑکی رپورٹ کرنا چاہتی ہو، تو اول تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ چیز. لیکن اگر کوئی کرنا چاہتی ہو تو اگر تھوڑا سا آپ کورٹ پروسیجر کے حوالے سے بات کریں کہ پہلا سٹیپ ان کو کیا لینا چاہیے، کمپلینٹ کہاں پہ ان کو فائل کرنی چاہیے. دیکھیں کمپلین تو اب ایسے قانون ہیں، کرمنل اگر پینل کوڈ کو بھی دیکھا جائے تو ایسے وہاں قانون ہیں، یا سیکشل ہراسمنٹ کی اگر وہ لے لیں 509 یا 509 ہے 508 ہے، یا آپ کسی اور کا 509 یا آپ ریپ کا لے لیں، یا آپ کسی اور مطلب کرمنل اسالٹ، سمپل اسالٹ کا بھی اگر آپ لے لیں پینل کوڈ کا،
تو پولیس کے پاس تو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. لا کو تو آپ لنک ہی کرتے ہیں نا ایگزیکٹو کے ساتھ کہ لیجسلیچر ایک لا بناتا ہے تو ایگزیکٹو جو پولیس انفورسمنٹ لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو آپ کا یو وڈ تھنک یا ایک کامن ایک سول ایسی سوسائٹی میں آپ جب ایک فارمولا بناتے ہیں تو فارمولا تو یہی ہے کہ جب آپ نے اس لا کو امپوز یا انفورس کرنا ہے تو فرسٹ اسٹیپ یوزلی از یا عدالت یا پولیس. اب یس ان دس کیس آلسو میں آپ کو پروسیجر تو بتا دوں گی کہ یس یو کین اپروچ دا پولیس, یو کین اپروچ دا کورٹس, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایز اے نیبر کہ آپ کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, مے بی ایز پیرنٹس یو کین. لیکن بات یہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم پولیس کے پاس گئے ہیں یا تھانے میں گئے ہیں کسی کی ایک بہت سیریس کرمنل افینس ہو یا یہ سول افینس ہو چائلڈ میرج کا, اور انہوں نے ہماری کمپلینٹ کو سیریسلی لیا ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ پروسیجر تو چلیں ہم پروسیجر کو بھی میں اگر بتا بھی دیں, ایکچوئل ہم نے جو یہ دیکھنا ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے ایکچولی فارملی تو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چائلڈ میرج از ٹیکنگ پلیس آپ کے نیبرہڈ میں یا کہیں اگر آپ کے جاننے والوں کو, تو آپ پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ این جی او کو فون کرتے ہیں. سندھ میں آفن انہوں نے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کو الرٹ کیا ہے, یا آپ نے ان کے سندھ کی ہیومن رائٹس کمیشن کو الرٹ کیا ہے, یا این جی اوز جو ان ٹچ ہیں پولیس کے ساتھ یا آپ کے جو کمیشنز کے ساتھ, ان کو الرٹ کیا گیا ہے. بیکاز آئی تھنک ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بیسڈ آن سیٹ پریسیڈنٹ اینڈ گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ پولیس اس وقت کوئی مدد نہیں کرے گی انلیس وہ سوشل میڈیا ہائپ ہو یا کہیں اور سے پریشر ڈالا جائے, انفارچونیٹلی. دوسرا یہ ہے یس آپ کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, بٹ کورٹ بھی اس وقت ہی, مطلب سندھ میں 1-2 کیسز ہوئے ہیں ایسے جہاں کورٹ کو بھی جب اپروچ کیا گیا ہے, ایک تو کورٹ بہت سست ایکشن لیتا ہے, کوشس ایکشن لیتا ہے, کیونکہ ایک جب اسپیشلی اگر شادی ہو جائے اور شادی نہ ہو تو اس وقت تو ایک قانون توڑا نہیں گیا, اف یو سی وٹ آئی مین. تو پھر ان کے بھی ان اے وے ان کے بھی ہاتھ تھوڑے بندھے ہوئے ہیں, بیکاز ابھی تک ایک the law has not been broken. جورسپروڈنس ڈیولپ نہیں آپ ہوئی وارن کر ہے. سکتے ہیں, ہاں پولیس کو تو آپ وارن کر سکتے ہیں, پولیس ایکشن لے سکتا ہے ایز ان کے مینڈیٹ کا حصہ ہے. لیکن جو پریکٹس میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے, جسٹ مائی ایکسپیرینس اونلی, اٹ کوڈ بی کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پولیس گئی ہے, وہاں کم ہی ہوا ہے. ایک صرف میں بات کو وہ کرنا چاہوں گی کہ آئی تھنک پنجاب کی جو پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, انہوں نے تھوڑا پروگرس اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو آپ کے مولوی جو یونین کاؤنسل کے ساتھ لنکڈ ہیں یا رجسٹرڈ ہیں, ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ کیا سائنز آپ نے پک اپ کرنے ہیں جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ چائلڈ میرج ہونے والی ہے. نمبر 1 سو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لا انفورسمنٹ کو بھی نہیں الرٹ کیا ان دیٹ سینس, یا ٹریننگ نہیں دی. وہ سب سے پہلے جو ٹریننگ دی ہے وہ قاضی یا مولوی ان کو دی ہے, لنک ٹو یونین کاؤنسل. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اویئرنیس سیشن زیادہ, ایون دو انہوں نے ایج انکریز نہیں, عمر انکریز نہیں کی لڑکی کی. جو سول سوسائٹی کا جو ایڈوکسی کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی بھی عمر اتنی ہونی چاہیے جو لڑکے کی ہے, اور وہ 18 ایئرس کی ہونی چاہیے, بیکاز وہ ایک ایڈلٹہڈ کا حصہ ہے. اینی تھنگ بلو دیٹ از چائلڈ, is considered a child, and that's why it's known as child marriage. تو پنجاب میں تھوڑا سا اس قسم کی پروگرس ہوئی ہے کہ اویئرنیس ود پولیس اینڈ یونین کاؤنسل تھوڑی انکریز ہوئی ہے. ان دیٹ سینس پروینشن کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے, اور پولیس اس چیز کی تھوڑی بہت اویئر ہو گئی ہے. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ ایک چائلڈ میرج اگر ہو جاتی ہے تو اس وقت پولیس اسی قسم کا ایکشن لے گی جو وہ لے گی جب ان کو ایک الرٹ آتا ہے چائلڈ میرج کا, if that makes any sense. جب شادی ہو جاتی ہے تو آئی تھنک پھر قانون
آپ کے ہاتھ باندھ دیتی ہے, اور سوسائٹی جو معاشرہ کا جو ہمارا وہ ہے وہ بھی آپ کے قانون وہ بھی آپ کے ہاتھ باندھ دیتی ہے to take action to protect the girl child. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. تو جیسے آپ نے کہا کہ شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم روک سکیں یا کچھ کر سکیں. تو اسی کے حوالے سے میرا جو آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں جب دیکھ رہی تھی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تو اس میں انجنکشن کی پروویژن موجود ہیں, جیسے کہ اسٹے آرڈرز وغیرہ ہو گئے. تو اگر کسی نیبرہڈ میں کسی کو معلوم ہے کہ چائلڈ میرج ہونے والی ہے تو کیا وہ جا کے کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں کیس اور انجنکشن لے سکتے ہیں چائلڈ میرج کے اگینسٹ؟ تو ایسی اس پروویژنس کے حوالے سے اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں پروویژنز ہیں اسٹے آرڈر کی, اور یہ سندھ میں بھی ہوا ہے, لیکن سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں انہوں نے میرجبل ایج انکریز کر لیا ہے اور ہم کو ایگزامپلری ایکٹ دیتے ہیں, وہاں بھی کورٹ ایک تو سست ہے اس انجنکشنز کو اپلائی کرنے میں, ریلکٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی پروکسیمٹی کیا ہوتی ہے ٹورڈز دا پارٹی جو انجرڈ پارٹی ہے, وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کورٹ کی کنسیڈریشن کو جب وہ سامنے لے کے جاتے ہیں. تو آئی تھنک آئی نو کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم بات کریں جو قانون کے جو مطلب پروویژنز ہیں کہ لوگ اویئر ہوں کہ یہ چیزیں قانون کا حصہ ہے, انجنکشن ہے, اسٹے آرڈر ہے, جو آپ موسٹ سول ایکشنز میں لے سکتے ہیں. یہ صرف چائلڈ میرج کا کوئی یونیک ایسپیکٹ نہیں ہے, یہ موسٹ سول ایکشنز میں یہ ایک کامن مطلب ریمیڈی آپ سیکھ کر سکتے ہیں, اور شارٹ ٹرم ریمیڈی بفور فائنل ججمنٹ یا ایکسیٹرا آپ سیکھ کر سکتے ہیں. انجنکشن ہے, اسٹے آرڈر کا کہ ایک وہ حصہ ہے ایکچولی, اور یہ صرف چائلڈ میرج کی اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو چائلڈ میرج اونلی. لیکن آئی تھنک کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی دفعہ اپلائی ہوا ہے, کتنی دفعہ کوئی گیا ہے کورٹ میں کہ یہ ٹو سیک این انجنکشن یا اسٹے آرڈر, اور کتنی دفعہ یہ گرانٹ ہوا ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا قانون صرف کاغذی قانون ہے یا ایکچولی استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے, اور کورٹ اس کا مطلب ہے اس کی میجسٹی آف دا لا کو ایکچولی امپوز کرتا ہے. وہ آئی تھنک یہ ایکچولی لیکنگ ہے. اس وقت جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کورٹ بھی اس قانون کو وہ یوز کرتا ہے اور ہماری پولیس بھی اس قانون کو جانتی ہے, دین اٹ میک سینس کہ ہم ایک ایک سیکشن پڑھ کے یہ بتا سکیں کہ یہ آپ کی لیگل وہ ایک ہیں ریکوائرمنٹس یا لیگل آپ کی رائٹس ہیں ایک لڑکی کو یا کوئی اور اگر بتانا چاہے. فار ایگزامپل میں ایک کیس کا بتانا چاہ رہی ہوں, ایک مردان میں کیس ہوا ہے, آئی تھنک کے پی میں کیس ہوا ہے ایک بہت چھوٹی لڑکی کا, جو ایکچولی کسی تھرڈ پارٹی نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے. دیٹ تھرڈ پارٹی انیشلی اپروچڈ دا پولیس نے کہا کہ کوئی ایسا مطلب ایک کیس ہے ہی نہیں. اس جو تھرڈ پارٹی ہے دے انفارم دم کہ کون سے گاؤں میں ہوا ہے, کون سے گاؤں میں شادی ہوئی ہے, اور کون سے گاؤں میں سے وہ پھر لڑکی دوسرے گاؤں تک گئی ہے. اور پولیس نے ایک تو بہت سختی سے ان کو منع کیا کہ یہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اٹ, اور کوئی ایسا نہیں ہے, اور اب گھر توڑ رہی ہیں اور یہ اور وہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب انہوں نے اپروچ کیا تھرڈ پارٹیز کو, تھوڑا پریشر آیا فرام NGOs اینڈ ادرز ود KP کمیشن ایکسیٹرا, تو اس وقت امیڈیٹلی پولیس نے اس چیز کو سمجھا نہیں. فرسٹ انہوں نے کہا فورس میرج نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے فورس میرج کا ان کو تھوڑی سی ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ فورس میرج غلط ہے, لیکن چائلڈ میرج کی ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. سو دے سیڈ کہ فورس میرج نہیں ہے. تو ہم پھر سب نے جب بات کی کہ فورس میرج کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو چائلڈ میرج کی ہو رہی ہے کہ لڑکی 12 سال کی ہے. تو پھر پولیس نے پھر آئی تھنک اٹ واز آرڈرڈ کہ ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہو. اس وقت جب ٹو ڈیٹرمن دا ایج آف دا گرل چائلڈ, اس وقت یہ ہوا کہ اٹ واز سیڈ, اینڈ
it's believed, اب یہ سچ ہے نہیں assumption ہے یا میری طرف سے bias ہے, that you can decide کیا گیا تھا with the support of the police and the few medical kind of doctors that sat on that board کہ لڑکی is of the age of 16. And it's believed by the third party who knows the girl کہ it was a corrupt board. So what I'm saying is کہ ہم nitty gritty law میں ہم چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں کون ٹھیک کرے گا جو ایکچولی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہیں, کہ آپ نے اتنا بڑا ایک اسٹیپ لینا پڑتا ہے کورٹ کو کہ وہ بورڈ کو آرڈر کرے گا, دیٹ ٹیکس سرٹن ٹائم, بورڈ پھر آپ کو ایک ریزلٹ دے گا ود ان کورٹ, پھر وہ کورٹ ایک آرڈر دے گا یا ججمنٹ دے گا یا اس چیزوں کو دیکھ کے. تو اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں that we don't have to get to that point. And I think the first step is کہ آپ marriageable age کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں. وہ صرف ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اس کا, لیکن یہ میڈیکل بورڈ آرڈر کرنا, کیونکہ آپ کے پاس جب پیپر ورک نہیں ہوتا تو اس کو آپ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو اس چیز کو خراب کرنا چاہے, اس انکوائری کو یا کورٹ کیس کو یا کمپلینٹ کو خراب کرنا چاہے, وہ کر سکتا ہے, اور ان کو طریقے آ گئے ہیں. میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ ایک معاشرے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لڑکیوں کے جو ایشوز ہیں جب چائلڈ میرج یا میرج کی جب بات یا شادی کی بات ہوتی ہے, ہم نے یہ ایک سوسائٹل ایک معاشرے کی ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ لیکن بہت کلیئرٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یا کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے ایک تو شادی کی جو انسٹیٹیوشن ہے, ایون اف اٹ مینز that it's at the detriment of one of the parties or both parties. ایک تو یہ سوسائٹی کا جو ایک انسر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شادی کو پروٹیکٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب ڈیٹرمنٹ ہو آف دا گرل یا آف دا گرل اسپیسیفکلی, تو اس وقت ہمارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, ایک قانون کلیئرٹی نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے معاشرے کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا گرل چائلڈ یا عورتوں کا جو ایک حقوق کی جو بات ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور یہ انسٹیٹیوشنلی سیپٹ ہو گیا ہے, یہ صرف فیملی یا کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ ہے. سو ایون اگر آپ کی عدالت میں کورٹ میں آپ لے کے جائیں, جو جج یا ود آل ڈیو ریسپیکٹ یا جج اسپیشلی ٹرائل کورٹ کا جج یا پولیس جب دیکھتا ہے تو وہ ایک سوسائٹل پیٹریارکل نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ قانونی یا آئینی نظر سے نہیں دیکھ رہا. آئی تھنک فلا یا بیسک اس کو چینج لانے میں یہ ایک انسٹیٹیوشنل شفٹ کی ضرورت ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ضروری, اور یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ایک انسٹیٹیوشنلی جو ہے اندر تک جو ہے یہ چیز چلی گئی ہے. اور ایون ہم نے بھی اپنی پریکٹس میں یہی دیکھا ہے کہ لا کو وہ اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنا وہ اپنے ان پری کنسیوڈ نوشنس کو دیتے ہیں, یا پھر جو بھی پریویلنٹ سوسائٹی میں اس طرح کی جو بھی کانسیپٹس ہیں. تو آپ نے جیسے ہم نے چائلڈ میرجز کے حوالے سے بات کی, اور ایج کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, سوشل کنسیڈریشن کے حوالے سے, تو تھوڑا سا اسی ایسپیکٹ میں ہم اگر فورسڈ کنورژنس کی بات کریں, یعنی زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کر دینا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کی ہی زبردستی مذہب تبدیل کرا کر پھر ان کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے. تو یہ جو پورا یہ جو ایک سچویشن بن جاتی ہے, اس میں کوئی قانون ہے جو کہ پروٹیکشن دے سکے؟ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ آرزو راجا کا کیس بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں میڈیا ہاؤسز نے بہت اس کو ہائی لائٹ کیا. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا قانون ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے فورس کنورژن سے؟ اور قانون آن فورس کنورژن ایگزسٹ نہیں کرتا. سندھ اسمبلی میں آئی تھنک 1-2 اٹمپٹس ہوئے ہیں, وہ سکسیسفل نہیں تھے.
وہ سکسیسفل ہو بھی نہیں سکتے اس وقت کیونکہ آئی تھنک ایک گراؤنڈ ورک نہیں ہوا اس سبجیکٹ پہ. پولیٹیکل ول لیکنگ ہے, پولیٹیکل ول میں بھی انکنسسٹنسیز ہیں, اور جو کریک ڈاؤن ہے آن دا سبجیکٹ آف فورس کنورژنز, clarity within political parties یا parliament یا even commissions کا جو کام ہے وہ clearly ابھی سامنے as such نہیں آیا یا اتنا body of work نہیں ہے. ہم ایک ایک کیس کو انڈیویجولی لے کے سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے, کورٹ کے سامنے وہ جاتا ہے, پورا سوشل میڈیا, اور کبھی کبھی پولیٹیکل پارٹیز, فار ایگزامپل پی 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 نے کافی اس آرزو راجا کے کیس میں پرو ایکٹیو اور پروگریسو رول پلے کیا, لیکن انڈیویجول کیسز کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک فلا ہے ہمارے. ہم ہر چیز کو ایک چھوٹی نظر اور لینس سے دیکھتے ہیں, اور پھر وہ کیس ختم ہو جائے گا, ایک سائلنس آ جائے گی, پھر ایک اور ایسا کیس آ جائے گا. اگر اس نے سوشل میڈیا کو ہٹ کر لیا تو ویل اینڈ گڈ, وہ لڑکی شاید پروٹیکٹ ہو جائے, نہیں ہوا تو یہ اس کی قسمت. ہماری ماں باپ روتے ہیں, قسمت کی بات کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. ایکچولی ہماری ایک سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے فورس کنورژن کی. یہ ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کو بہت زیادہ ٹرامیٹائز کر چکی ہے. وہ ایک فیئر میں, ایسے فیئر میں وہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے بچی کو اسکول بھیجنے سے ڈرتے ہیں. ایک جنریشنل ٹراما آ گیا ہے ان میں, اور اس کو ہم نے ابھی تک پوری طرح اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. قانون شاید فورس کنورژن میں نہ ہو, لیکن there are enough provisions within the criminal penal code کہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو اگر لڑکی 16 سال سے کم اس کی عمر ہے آؤٹ سائڈ آف سندھ, تو آپ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کی عمر 18 سال سے زیادہ بھی ہو اور فورسڈ شادی ہو, تو آپ کی لیگل کرمنل کوڈ کی پروویژن ہے کہ forced marriage is a penal offense. تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اوور آل, دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی سیکشنز کو تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اوور آل جو بیسک ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ صرف ایک سول ایکٹ یا سول قانون کو نہیں توڑتا. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو اگر ہم دیکھا جائے کہ چائلڈ میرج بھی ہو اور وہ فورس کنورژن کا بھی ایک ہو, تو ہم صرف اس کو لینس صرف چائلڈ میرج کے لینس سے دیکھتے ہیں. یہ ایک کرمنل offense ہے کہ آپ کسی کا آؤٹ سائڈ آف دیئر ول آپ اس کو ان کا مذہب چینج کریں اور پھر اس کے ساتھ شادی کریں. ایک تو فورسڈ میرج کی ایک لیگل پینل کوڈ کی پروویژن ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا کرمنل جو لینز ہے اس کو کڈنیپنگ کے اندر بھی آ سکتا ہے. taking a young person from the care of their guardians یا parents, اور اس کو وہ کڈنیپنگ کا بھی حصہ ہے, وہ انلافل امپرزنمنٹ کا بھی ایک حصہ آ سکتا ہے. ہم نے فورس کنورژن کو انفارچونیٹلی ابھی تک کرمنل لینس سے نہیں دیکھا, ہم اس کو صرف ایک سول لینس سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو دونوں لینس سے دیکھنا چاہیے, both from the civil and from the criminal perspective, کیونکہ یہ کرائم ہے اور اس کو ہم اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے. اور جب ایک ایسا کیس آئے تو we should have proceedings both simultaneously in the criminal courts and in the civil courts, کیونکہ یہ صرف شادی اور سول اس کا ایسپیکٹ کو بند کرنے میں جب ہم یہ کرتے ہیں, ہم we are letting the accused, more than one accused usually, of the fact کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ کے خلاف ایک قانون توڑا ہے. So it's beyond just a civil matter. اور اسٹیٹ کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ سول کا جو بیسک you know better than me کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے دو پارٹیز کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہے. ان فیکٹ ایک چھوٹی بچی کا آپ جب کنورٹ کر کے فورسفلی کنورٹ کرتے ہیں تو وداؤٹ کنسنٹ جب آپ فورس کرتے ہیں تو وہ ان فیکٹ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, ایک ملیشیس مائنڈ سیٹ ہے. اس میں مینزریا اور ایکٹس ریئس دونوں, مطلب ایکٹ بھی ہے اور مینٹل اسٹیٹ بھی آپ کا ایسا ہے کہ آپ ایک کرمنل ایکٹ کرنے جا رہے ہیں.
اس کو ہم نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے, اس اینگل سے دیکھنا ہے, which must involve the state, because it's an offense against the state. It's not just the parties. It's not just ماں باپ اور accused جو لڑکا ہے یا آدمی ہے ان کو کورٹ میں کھڑا کرا دیں اور یہ کوئی ایک دو پارٹیز کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہے. The state must get involved in this. تو اس لحاظ سے دیکھنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک آپ کا اگلا سوال شاید کنسنٹ کے بارے میں یا آرزو کے جو کیس میں لگا تھا, مائنڈ سیٹ کے بارے میں, کیونکہ اس میں بہت بات کرنا چاہتی ہوں, وہ بہت ضروری ایک ایسپیکٹ ہے. بالکل. تو آپ جی بالکل, یہ کہ آرزو کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا, نیوز میں بہت آیا تھا کہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا ٹوسٹ تھا کہ جب ان کو ریکور کیا گیا تو پھر انہوں نے وہ اتنا کوئی برین واش ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں واپس اپنے پیرنٹس کے نہیں جاؤں گی, اور وہ خوش تھیں اپنی شادی میں. تو یہ کس قسم کا ایک ٹرن آف ایونٹس تھا, اس کے حوالے سے اگر آپ کامنٹ کریں. دیکھیں میری بات سنیں, ایک چھوٹی لڑکی اگر لپسٹک لگا کے باہر رات کے 12 بجے تک جانا چاہتی ہے کہیں ایٹ 12 o'clock at night, تو آپ ان کو الاؤ کریں گے ایز پیرنٹس؟ نہیں. آپ کے بچہ سارا دن ساری رات ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ مطلب پیرنٹس آر دیئر فار a reason to not control their children but to tell them what's right and wrong. اگر اس لڑکی کو لگتا ہے before the age of 16, اور یہ سوسائٹیز, ہر سوسائٹی کا ایک مطلب ایک کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کے گارڈینز آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یور بیسٹ انٹرسٹ. یہ assumption ہوتی ہے نا کہ they're there to protect your best interest. Of course, love and affection and all of that, but also that they're there to protect your best interest. تو اگر ایک لڑکی فیچویٹ ہو گئی ہے کسی مرد سے یا اس نے اس کو برین واش کر دیا ہے, تو ہاؤ کین یو سے کہ وہ اتنی برین واش ہو چکی ہے اس سچویشن میں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی, اور اس لڑکی کا ورڈ از مور امپورٹنٹ دین ہر گارڈینز یا پیرنٹس. یہ تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس لیے تو آپ کانٹریکٹ ایک بچہ نہیں کر سکتا. They cannot enter into a legal contract. 18 سال کی عمر میں صرف آپ ووٹ دے سکتے ہیں, آپ صرف سم کارڈ 18 سال کی عمر میں لے سکتے ہیں, because it is felt that a child's mind is not as mature to make certain decisions. تو even if she has, ہمارا مائنڈ سیٹ یا جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ان کی ڈیفینس میں جب بات کرتا ہے accused کی سائڈ سے کہ لڑکی چاہتی نہیں ہے واپس آئے یا نہیں, is irrelevant. اور the irrelevancy of it has not been highlighted enough. کہ ایک بچہ کنسنٹ اتنی بڑی ڈیسیژن کا نہیں دے سکتا regardless of what that child is saying. تو وہ ایک irrelevant argument بن جاتی ہے, اور اس irrelevancy کو ایک تو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور جو جج اس چیز کو نہیں دیکھتا I think وہ ایک اپیلبل ایک اس کا حصہ ہے. Yes, because relevance بھی ہوتی ہے ایک چیز کا. جب آپ کنسنٹ دے نہیں سکتے تو where does it lie کہ وہ کیا چاہ رہی ہے, اس کی پھر autonomy نہیں بنتی اس سچویشن میں. There's a reason for this. There's a reason کہ the Convention on the Rights of the Child 18 years کا UN کی جو کنونشن ہے, 18 years for both boys and girls is the age in which you become an adult. یا پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ووٹ صرف 18 سال میں دے سکتے ہیں بیکاز آپ کا لیگل میچورٹی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے, یا اگر آپ صرف کانٹریکٹ میں you can enter into a contract یا buy and sell property یا anything else is at the age of 18. There's a reason for it. Because before that, the decisions you make are not considered decisions that have been made on the basis of taking all matters into consideration, reasonability, relevance, etc. تو اس وقت ہم یاد رکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جنرل کانٹریکٹ کی. تو جب ہم بات شادی کے کانٹریکٹ کی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے یہ دماغ میں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں, especially family judges must understand this aspect. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا چاہتی ہے اس وقت. اس وقت آپ کے لیگل پروویژنز یہ کہتے ہیں کہ اف یو آر بلو اے سرٹن ایج, وہ irrelevant آرگیومنٹ ہے. ایون جیسے آپ نے فیملی ججز کے بارے میں بات کی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسٹڈی گارڈینشپ کے کیسز میں بھی جب ویلفیئر دیکھتے ہیں بچے کا تو ان کی ٹیسٹیمنی کو ضرور وہ مد نظر رکھتے ہیں, لیکن اس پہ ریلائنس نہیں کرتے, اور اس کا ریزن یہی دیتے ہیں وہ کہ
جتنا بھی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ ابھی ایک ایسے ایج میں نہیں جس میں آپ جیسے آپ نے کہا کہ میچور ایج میں کہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. تو ایگزیکٹلی اینڈ اس وقت گارڈین بنتا ہے کورٹ. کورٹ ہیز ٹیکنگ the best interest of the child. بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ یہ ہے کہ چائلڈ بولے کہ میں اس 50-year-old 60-year-old مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا اور جب میرے ماں باپ کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ مجھے لڑ کرتا تھا. یہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ ہے. مطلب ہم نے ہر چیز کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور اس لڑکی کی زبان کو سب سے اوپر ویٹ دیا ہے ود ان دا کورٹ آف لا. یہ تو کچہری نہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کسی بازار میں کوئی کیوس کہ جو ہم جو ریزنیبلٹی کا جو ایک ٹیسٹ ہے یا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ یا ایک فارمولا جو ہمارے ایک نہ صرف پاکستانی کورٹس میں نہیں لیکن یونیورسل پرنسپلز آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کو ہم بالکل ویٹ نہیں دیتے. اگر ایک لڑکی یہ کہہ دے کہ اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس نہیں آنا چاہتی, اور میں اس لیے واپس اس بات پہ جانا چاہتی ہوں کہ وی مسٹ میک آور انسٹیٹیوشنز اویئر کہ بہت آسان ہے اس سائڈ پہ لین کرنا جو پیٹریارکی اور سوسائٹل جو غلط نارمز ہیں, جو غلط کلچرل اینٹی ویمن یا اینٹی چائلڈ پریکٹسز ہیں, اس پہ لین کرنا زیادہ آسان ہے. اور جو تھوڑا سا ایک سٹینس لینا ان ٹرمز آف رائٹس قانونی, میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی ریڈیکل سٹینس لینا, آپ قانون یا آئین کو بھی دیکھ کے ان بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی اسٹڈی کریں اور سرکمسٹانسز مطلب ہے ہر کورٹ کیس میں آپ ہر کیس کا سرکمسٹانس دیکھتے ہیں, سچویشن دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوا, بیکاز ایوری کیس از ڈفرنٹ فرام دی ادر. اس کو دیکھ کے if you've decided to give more weight and not seen the irrelevancy of that girl's statement, تو پھر یہ تو ایک اپیلبل بھی ہے, شرم کی بھی بات ہے کہ ہمارے کورٹ نے ابھی تک they have not caught up with یا نہ قانون کے ساتھ نہ جو آپ کی آئین کی جو پروویژنز ہیں اور جو گلوبلی پریکٹسز ڈیولپ ہو رہی ہیں towards the interest of the child. بالکل یہ بیسکلی یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بہت ہی بیکورڈ ہمارا جو ہے پورا سسٹم چل رہا ہے سوشل لیگل. تو not صرف بیکورڈ, آئی تھنک صرف بیکورڈ نہیں کہ ہم جو آسان روٹ ہے, اور وہ آسان روٹ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہے اس کو سب کانشیسلی اس کو ہی سپورٹ کرنا ہے. سو جہاں ہمیں اس قسم کی آرگیومنٹ مل جاتی ہے کہ اس انسٹیٹیوشن یا پیٹریارکی کو جہاں سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں ہم لین کرتے ہیں. پولیس ہو, کمیونٹی کا چھوٹا جرگہ بیٹھا ہوا ہو, عدالت ہو, ہم لین کرتے ہیں سب کانشیسلی. کبھی کبھی تو کانشیسلی کرتے ہیں لیکن سب کانشیسلی بھی کرتے ہیں لین. اس کو کیسے بدلنا ہے, اس اسٹرکچرل چینج کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس میں ایک تو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو جو معاشرے سے مطلب اویئرنیس یا بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ قانون اس وقت ایک سیکنڈری چیز بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا گیپ دیکھ لیا ہے. سندھ کا ایگزامپل لے لیں جہاں قانون بھی بن جائے لیکن معاشرہ بدل نہیں رہا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ فورس کنورژن کا جو لا ہے, اور یا میری نظر میں یہ ہے کہ فورس کنورژن کا جو لا ہے وہ کرمنل پینل کوڈ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ایک سول لا کی اس میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. مسٹ بی اے پینل کوڈ ایڈڈ ٹو دا پینل کوڈ, ٹو اے پینل کوڈ پروویژن اور ایز اے پینل کوڈ. بالکل, یہ جو آپ نے ابھی ایک لیجسلیٹو ریفارم کے حوالے سے بات کی, ہم ایپیسوڈ کے اینڈ میں آپ سے اس میں اور طویل آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کورٹس کی انڈرسٹینڈنگ, یا پھر آپ نے کہا کہ یہ ایک بچی اگر کہہ رہی ہے تو اس کو وہ آرگومنٹ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو ایک ہی میں تھوڑا ریسرچ کر رہی تھی اس پہ, تو میں نے دیکھا تھا کہ 2 ہندو گرلز جو کنورٹ کر دی گئی تھیں, جن کو زبردستی جو ہے ان کا مذہب تبدیل کر لیا گیا تھا, تو اور ان کی بھی بعد میں شادی ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی تھی, اور اس میں یہ ڈیسیجن آیا تھا کہ چونکہ بچیاں کنسینٹ کر رہی ہیں تو کوئی کیس نہیں بن رہا. تو کچھ لیگل سوالات اس پہ اٹھتے ہیں, جس میں ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے پھر ڈفرینشیٹ کرے قانون کی جو پروویژنس ہیں
کہ زبردستی شادی کروا دینا یا پھر اگر بغیر کچھ بیسیکلی کچھ غلط الفاظ استعمال نہ کیے ہوئے یا پھر کڈنیپ بغیر کڈنیپ کیے ہوئے اگر کوئی کسی کو بہلا پھسلا کے کہہ دے کہ یہ تم کر لو شادی یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے, تو اس چیز میں پھر کیسے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کنسینٹ کو؟ ہاں آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا سوال ہے آپ کا. آئی نو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی کہ وہ کنسنٹ کی ہی شادی ہے اور فورس کنورژن نہیں ہے, وہ ایک بہت مطلب پزلنگ قسم کی ایک وہ ججمنٹ بھی تھی. اور جو ہم چاہ رہے ہیں, کبھی کبھی ہم بھی چاہتے ہیں, اور یا میں اپنی بات کرتی ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز ڈبوں میں فٹ ہو اور اچھی طرح فٹ ہو, بلیک اینڈ وائٹ ہو, اور ڈبوں میں اچھی طرح فٹ آئے کہ فورس کنورژن ہی تھا, ارلی چائلڈ میرج کا اور فورس کنورژن کا ہی وہ قانون تھا, اور اس ڈبے میں ہم اس کو بند کر سکیں تاکہ ہم ہماری ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم اس پہ ہم ریلائی کر سکیں. آئی نو کہ جو انہوں نے ایکسپرٹ پینل بٹھایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان میں بہت زیادہ the people that were on the panel, I know personally some of them, اور بہت میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, and they have years if not decades of experience in this area, اور progressive سوچ کے لوگ تھے, اور ان کا consensus یہی تھا کہ the girls have consented to this, those young women have consented to these marriages, وہ forced conversion نہیں تھا. ہر انڈیویجول کیس کو like I said earlier اپنے سرکمسٹانس اور اس میں دیکھنا چاہیے, لیکن یہ ہمیں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کیس میں جہاں پینل بھی ایکسپرٹ بٹھایا گیا تھا, سرکمسٹانسز کو بھی دیکھا گیا تھا, and all aspects of the case were taken into consideration, اور ایک ڈیسیجن دیا گیا تھا, means کہ فورس کنورژن نہیں ہوتی یا صرف فورس کنورژن ہوتی ہے. آئی تھنک یہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کی ایک کمیونٹیز کٹھے رہتی ہیں تو اس میں انٹر میرجز تو ہوتی ہیں, آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں انٹر میرجز تو ٹیک پلیس. آئی تھنک جو بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہم لیک کر رہے ہیں کہ کنسنٹ اس لڑکی سے کیسے لیا گیا ہے, یا اگر ہمیں لگتا ہے کہ فورسڈ بھی نہیں ہے تو کنسنٹ کو تو سمجھیں. کنسنٹ بھی مینیپولیٹو ہو سکتا ہے, کنسنٹ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 100 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ صرف ایک ہیں, وہ ایک بات کرتے جاتے ہیں, اور سوسائٹی میں سوچ کی ان کی جو ایک وہ اپروچ ہے, آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ مائنورٹی ہیں, وہ پاور وہاں لائے کرتا ہے, تو آپ وہاں ڈرفٹ زیادہ آسانی سے کریں گے نا. انسٹیڈ آف the 100 coming towards you, it's probably the one that'll go towards the 100. تو کنسنٹ کیسے لیا جاتا ہے, کنسنٹ کی جو ایک ایکچوئل جو کرکس ہے اور جو ایکچولی کیس لا میں مسنگ ہے is the aspect of consent, both on forced marriages یا criminal offenses, for example like rape. consent کو سمجھنا legal perspective سے, societal also, but I emphasize on the legal perspective of this, بہت ضروری ہے, وہاں بہت بڑا گیپ ہے کہ کنسنٹ کیسے لیا گیا ہے. سندھ میں اگر دیکھیں تو اس کو مدرسے میں جا کے اس کی کنورژن ہوتی ہے, تو دیٹ از فار می, میرے لیے وہ کنسنٹ نہیں ہے, میرے لیے وہ فورس میرج کا ہی حصہ آتا ہے, ایون اف دا گرل فیلز, اینڈ اٹس اے فالس انڈرسٹینڈنگ میری نظر میں کہ میں نے تو کنسنٹ کے ساتھ کیا ہے, سوچ سمجھ کے یہ میں نے کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک کنسنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک سپیورٹی کی وہ ایک ہے کہ ہمارا مذہب باقی مذہبوں سے سب سے بہتر مذہب ہے. صرف ڈومیننٹ مذہب نہیں ہے کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں, سو ان ٹرمز آف نمبر نہیں, لیکن ایکچولی ہم اگر کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ثواب ملیں گے اس کا ٹھیک ہے, اس کے ایک ریلیجس ایک انڈر ٹون بھی ہوگی, بٹ آئی تھنک ہم نے اس کو اتنا زیادہ ایک ڈائلیوٹ کر کے ایسے کروڈ فارم میں سامنے لے آئے ہیں
کہ ہم بس نمبرز کو چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی کنورٹ کر دیا, اس کو بھی کنورٹ کر دیا, اس کو بھی کنورٹ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کسی جہاد کا حصہ بن رہے ہیں, اور وہ کنسنٹ نہیں ہے. وہ جب ایک لڑکی اسی معاشرے میں جہاں اتنا بڑا ایک ڈومیننٹ ایک ریلیجن ہے, اور وہاں پھر آپ اس کو ایک ایسے انٹیمیڈیٹنگ ایٹماسفیئر جہاں مدرسہ یا ایک مسجد میں جا کے لے کے اس کی کنسنٹ لیتے ہیں, تو ایون اف شی تھنکس کہ یہ میں اپنے اس میں کر رہی ہوں, آفن وہ ایک ولفل کنسنٹ نہیں ہے یا سوچ سمجھ کی کنسنٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک کنسنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس میں کیس لا بہت ضروری ہے. اس ایسپیکٹ کو ایک ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ, آئی تھنک دیکھیں اب ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی, ایون وین the decision was that the girls have consented, and that was an opportunity you know for the honorable judges کہ اس وقت وہ کنسنٹ کو ڈیٹیل کرتے, کنسنٹ کا مطلب ہے کیا, کیوں ہے, کیا نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ ایک لیکنگ ایک بہت بڑی اس میں ایک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ میں بھی یہ باتیں اب سامنے نہیں آ رہی, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ ٹرائل کورٹ میں اتنی وہ کیپیسٹی ہے اس وقت کہ وہ اس قسم کی ججمنٹ دے سکیں. وہ ہائی کورٹ میں ہی جا کے اس قسم کا وہ ایک آئے گا, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف کیسز لائک دس آر ایکچولی گوئنگ ایز فار ایز دا ہائی کورٹ. So the courts themselves are tied, but جہاں opportunity ہے, اگر کوئی یہاں کوئی ایسا سن رہا ہے جو you know justices یا those that have the ear to justices, کہ یہ ایک opportunity miss نہ کریں, because it's very much required within society, within those that you know advocate کہ all citizens regardless of your religion must be protected and have the understanding کہ consent کہاں لائے کرتا ہے, کیوں ہے, اور consent صرف ایک ینگ ہندو لڑکی کیوں دیتی ہے, ایک 50-year-old کا مرد کیوں نہیں دے رہا consent towards changing their religion. تو یہ ایک valid arguments ہیں of minority communities کہ consent آپ کیسے define کر رہے ہیں, کہ صرف ہماری لڑکیاں ہی consent دے رہی ہیں بار بار without any force, with all حاضر ناظر اپنا وہ رکھ کے being totally mindful, taking all circumstances into consideration کہ وہی consent دے رہی ہیں with their free will. تو I think یہ بہت valid arguments ہیں, اور صرف minority community کی arguments نہیں ہونی چاہیے, یہ ہماری arguments بھی ہونی چاہیے. ایک تو from the point of view کہ وہ ہماری you know ملک کے citizens ہیں, دوسرا وہ ایک بچے ہیں, تو ایک vulnerable group کو protect کرنا, because children are vulnerable in that sense, ان کو ایک protect کرنا, اور دوسرا جو ہمارے ایک آئینی ایک I think سب سے بڑی ایک majestic قسم کی جو آئینی ایک ہماری right ہے یا guarantee ہے, the right to dignity, اس کو نظر میں دیکھ کے we should be thinking about how consent is viewed, and also how the girl child's relationship with the state is viewed, or how the state views, if it does, its relationship with the girl child. بالکل. تو یہ جو آپ نے جو آخری لائن کہی کہ اسٹیٹ کا ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک ریلیشن شپ جو کہ ایک کم عمر کی بچی ہو 18 سال سے نیچے, اس کو تھوڑا سا آپ اگر الیبوریٹ کریں, because مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ. دیکھیں اسٹیٹ ہمارے سے کیسے بولتی ہے, ہمارے ساتھ ہماری جو اسٹیٹ ہے یا حکومت ہے یا جو مشینری ہے جس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے, وہ کس چیزوں کے تھرو ہوتی ہے. ایک آئین کے ساتھ ہوتی ہے, قانون کے ساتھ ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے یہ جو ہے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتی ہے, اور پالیسی لیجسلیٹو اینڈ پالیسی جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس حکومت کی جو ایک بہت بڑی ووٹر بینک بھی تھی, اور یہ حکومت جو بات بھی کرتی ہے یوتھ انیشیٹیوز کے بارے میں کہ یوتھ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, یا یوتھ کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یا یہ ان کا, اس یوتھ میں وہ یوتھ پالیسی جو ہیں ان کی وہ کتنی جینڈر بلائنڈ یا کتنی جینڈر سینسٹیو ہے, اس میں کتنا انیشیٹو ہے ٹورڈز دا گرل چائلڈ,
کیونکہ جب ہم بات کسی پالیسی میں بھی کرتے ہیں تو وہ ایک جینڈر بلائنڈ اپروچ جو ہوتی ہے وہ آلریڈی ڈسکریمنیٹری ہوتی ہے, and it's very nature. Being gender blind is not actually something to be proud of. Being gender blind means کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہی ڈسکریمنیٹری ہے, کیونکہ آپ نے صرف لڑکے کا یا مرد کے پوائنٹ آف ویو سے آفن وہ پالیسی یا لیجسلیٹو انیشیٹو لیا جاتا ہے موسٹلی. تو آئی تھنک کہ جو ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ لڑکی کے ساتھ اس وقت نہیں, دیر از اے سائلنس بٹوین دا ٹو, دیر از نو ریلیشن شپ, دیر نیور سیئنگ دیٹ ٹو پروٹیکٹ دا گرل چائلڈ وی ول لک ایٹ سرٹن پروویژنس آئین کے یا قانون کے, جہاں اس کو امپاور کر رہا ہو یا اس کے حقوق جو دیے جاتے ہیں. پروٹیکشن کا لفظ بھول جائیں, کیونکہ پروٹیکشن کے لفظ کے اندر ہی ہم نے ایک پیٹریارکل انڈرسٹینڈنگ آف پروٹیکشن دیکھی جاتی ہے کہ ہاتھ سر پہ رکھ کے اس کو کمرے میں بند کر دے تو یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے, ٹائپ آف انڈرسٹینڈنگ. جو لڑکیوں کی مطلب ہے ریلیشن شپ ود دا اسٹیٹ جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن سے جب اگر آپ دیکھا جائے تو اس کو کیسے اسٹیٹ نے ایڈریس کیا ہے, نمبر ون. اور اس میں ایشوز یہ صرف نہیں ہے کہ لڑکیاں کتنی اسکول میں ہیں, وہ موبلٹی کے بھی ایشوز ہیں, وہ سوسائٹل ایشوز بھی ہیں, موبلٹی کے تو بہت بڑے ایشوز ہیں. وہ مینسٹرل سائیکل کو دیکھ کے آپ واش کے جو ایسپیکٹس ہیں کہ باتھ رومس کیسے, آپ سیکنڈری اسکولز میں باتھ رومس کیسے ہوتے ہیں لڑکیوں کے, بیکاز دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو ڈراپ آؤٹ ریٹس. اٹس ناٹ جسٹ کہ لڑکی از ناٹ سینٹ ٹو اسکول آفٹر سرٹن ایج, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب سائیکل مینسٹرل سائیکل آتا ہے تو لڑکیاں کیسے. وہاں سے آئی تھنک اسٹیٹ نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. And that's what I mean کہ ایک سائلنس ہے in terms of کہ ہم ایجوکیشن آف چلڈرن کی بات کر لیتے ہیں اور گرلز ایجوکیشن کا تھوڑا بہت کہیں یونیسیف یا کہیں انٹرنیشنل پریشر سے ایک دو چیزیں نکل آتی ہیں, بٹ ایکچوئل جو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ول سے that today we will sit and examine کہ ہم نے کتنا سائلنس adhere کیا ہے for so many years and why it's led to the girl child being particularly vulnerable in terms of education, in terms of safety, in terms of the increase in violence, job market میں, اور پھر institution of marriage, which is such a huge part of our society. کہ وہاں ہم عورتوں سے کیسے بات کر رہے ہیں, یا لڑکیوں سے, سوری ناٹ عورتوں سے, لڑکیوں سے کیسے بات کر رہے ہیں. بیکاز آپ نے فیملی کورٹس میں پروویژنز ایسی دی گئی ہیں قانون میں, اور تھوڑی سی اپورڈ ٹریجیکٹری ہے اگر کیس لا کو دیکھا جائے for women in the family courts when seeking divorce یا custody یا خلا یا maintenance. لیکن لڑکیوں کی اس پروویژن کو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی ایک بہت بڑی ایک گیپ ہے, اور اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. یوتھ پالیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم لڑکیوں سے نہیں بول رہے, ہم صرف ایک جنیرک بات کر رہے ہیں. اس کو ایکچولی مینز یو اونلی اسپیکنگ ٹو بوائز, کورنگ اونلی دیٹ ایسپیکٹ, اینڈ ان دیٹ ان اٹ سیلف بیکمز ڈسکریمنیٹری. So this is what I mean. I think there is actually, if there's no relationship between the state and the child, I don't think that would be an exaggeration. بالکل بالکل, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے ایکسپلین کیا. آئی تھنک وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس ایپیسوڈ کو ریپ اپ کرنا پڑے گا. آئی ایم شیور کہ ہم نے جو بھی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں چائلڈ میرج اور فورس کنورژن کے حوالے سے کور کیے ہوں گے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو, ہم نے مس کر دی ہو, تو آپ بھلے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں اس کو ایڈ کر دیں. میں تو صرف یہ ایک کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی تھنک کہ آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک چوز کیا ہے, پک کیا ہے, بیکاز آئی تھنک جتنی اویئرنیس اس پہ ہو یا ڈسکشن ہو, بات ہو, اتنی ہی کم ہے, کیونکہ یہ ایک مس انڈرسٹوڈ ایسپیکٹ ہے. اس کو ہم نے بہت مکس کر دیا ہے اپنے خود ایک مذہبی لینس سے, ایک صرف سول لینس کے ریلیشن شپ بٹوین ٹو پارٹیز ہے کہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ بچی واپس آ جائے اور بچی واپس نہیں آ رہی, ایک ریبیلیس کوئی اسٹریک قسم کے اس ایسپیکٹ سے دیکھ لیا ہے. اور جو کرمنل نیچر ہے یا جو کرمنلز ہیں بیہائنڈ دس ہول انڈرسٹینڈنگ کہ ایک لڑکی از جسٹ سین ایز اے پراپرٹی, یا جو ملا مرد اور
उसकी एक जो relationship to allow for forced conversion and early child marriage to take place, उसका जो criminal aspect है, और जो societal उस पे जो impact सिर्फ minority community पे नहीं, लेकिन जो आपके बाकी बच्चियों से और बच्चों से और मर्दों से और minority और majority दोनों community, religious community से जो आप ये कह रहे हैं कि you can commit a crime and you can get away with it, उस aspect को हमें देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगी कि do not get stuck on the nitty gritty of के provisions कैसी exist करती हैं, हर चीज को especially इस child marriage के जो और forced conversion का जो aspect है उसको बड़े लेंस से पहले देखें और फिर छोटे लेंस पे जाएं, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आपकी चेंज नहीं होती तो कानून की प्रोविजंस आपको थोड़ा बहुत आपको स्पेस देती हैं, लेकिन आपके सिस्टम्स को चेंज नहीं कर रहे, ना वो फोर्स कन्वर्जन और चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट कर रहा है। चलो रोकना तो बहुत चलो दूर की बात है, प्रिवेंशन की अगर सिर्फ आप बात करें तो उसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल विल के बगैर ना फोर्स कन्वर्जन और ना चाइल्ड मैरिज एड्रेस हो सकते हैं। आई थिंक ऑल्सो ग्लोबल एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो कहाँ से हम चीज़ें सीख सकते हैं to end this menace from society and empower the girl child in Pakistan. बहुत शुक्रिया।